हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो ये वीडियो पांच बंदे को आगे शेयर करो, और जो भी देखेगा उसका कमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि ये वीडियो है, एक था बादशाह और एक थी उसकी बेटी और एक था गरीब बंदा। तो वो जो गरीब बंदा था वो बादशाह के घर गया उसकी बेटी का रिश्ता मांगने। आगे क्या हुआ और एंड तक देखो वीडियो कि आखिर इस वीडियो में आपको क्या सबक मिलता है। बादशाह की एक ही बेटी थी उसकी। तो एक अल्लाह का बंदा था, फकीर था। वो एक झोपड़ी में अल्लाह अल्लाह किया करता था, इबादत किया करता था। और बादशाह की बेटी जो है शाम के वक्त हर रोज अपनी सहेलियों को ले करके उसके झोपड़ी के पास से गुजरती थी हमेशा शाम के वक्त। उस अल्लाह के फकीर बंदे की नजर उस पर पड़ गई। जब नजर पड़ गई उसने कहा, या अल्लाह, आज तक मैं तेरी बात करता रहा, मैंने तुझसे महल मांगे ना कुछ और मांगा, मकान मेरा ये झालों वाला झोपड़ी बन करके मैं इसमें तेरी बदी करता हूँ, सारी उम्र तेरी बात करता हूँ, ला तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं तेरी बात में दुआ करता हूं कि ये बादशाह की बेटी जो है इससे मेरा निकाह हो जाए। कहां फकीर, कहां बादशाह, ये अल्लाह बनाने वाला है। दुनिया में हुकूमत किसी को देता है, अल्लाह देता है। दुनिया में किसी को गुर्बत देता है, अल्लाह देता है। ये हमारे लिए इम्तिहान है, आजमाइश है दुनिया। जब उसने दुआ मांग ली कि मुझे जो है वो बेटी, अल्लाह तुझे बादशाह की बेटी मेरे से निकाह होना चाहिए, तो अब उस बादशाह का हमेशा दस्तूर ये होता था कि सुबह के वक्त हर रोज 1 घंटा जो लोगों को जो हाजतें होती थी वो लेकर के लाते थे, वो आके बैठते थे वहां पर। वो बादशाह निकलता था, उनकी अर्जी लेता था, पढ़ता था, उसके बाद जो जवाब लिखता था और वजीर जो है वो सुनाते थे, भाई ये तो बड़ा जवाब है, इसका ये हल है, इसका ये हल है। जिसका जो मसला होता तो भाई तुम्हें ये करना है, ऐसा करना, वैसा करना है। तो बताते हैं जब इसने भी जाके अर्जी लगा दी, जब अर्जी लगाई तो तारीख ये बताती है जब इसने अर्जी लगाई तो वजीर को गुस्सा आ गया और उसने डांट दिया, आपको शर्म नहीं आती? आप एक गोबरी पोश हो, आप एक झोपड़ी में रहने वाले हो और बादशाह की बेटी से रिश्ते की बात करते हो। ये शहंशाह की बेटी है और एकलौती बेटी है, एकलौती बेटी है, और आपने बोल दिया कि उसके साथ रिश्ते की बात करनी है। या बादशाह को ये खबर मिली कि मेरे वजीर ने डांट दिया है, तो बादशाह का डांटनी चाहिए। हम बादशाह हैं, हमारे पास हर तरह के लोग सवाल चाहिए। अगर वो सवाल उसने कर दिया तो क्या परेशानी होगी? हम उस पर कोई ऐसी कंडीशन रखते, हम उस पर कोई ऐसी शर्त रखते जिसकी वजह से वो जो है वो ना वो शर्त पूरी कर सकता तो रिश्ता कर लेता। तो बादशाह उसको बुलाया अपने पास, बुला के कहा, एक बात सुन, अगर तू हमारी बेटी के साथ रिश्ता करना चाहता है तो तुझे 1 किलो सोना जो है वो ला के देना पड़ेगा। अब जब ये बादशाह ने फरमान सुनाया उस फकीर को, जिसके घर में खाने के लिए बर्तन नहीं, जिसके घर में सोने के लिए बिस्तर नहीं, जिसके घर में पानी पीने के लिए गिलास नहीं, जो अल्लाह ना करने वाला वो फकीर 1 किलो सोने की डिमांड एक बादशाह कर रहा है। वापस आके आ गया, झोपड़ी में आके अल्लाह की इबादत करने लगा, अल्लाह की इबादत में सजदा करके रोने लगा, या अल्लाह तुझसे दुनिया में कोई चीज नहीं मांगी, एक बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगा मौला, तो तेरी इबादत में आज की थी, लेकिन मामला ये हुआ है कि आप इसने कंडीशन ऐसी रखी है, मैं सोना 1 किलो कहां से लेके आऊं? मेरा जज्बा उसके जज्बात उसके पूरे निकला। सुबह हुई, लियम क्या बनती, गिरती नहीं, बेचा लिया, लेके पहाड़ी पर चला गया, पहाड़ी को खोदने लगा इस नियत पर कि शायद इसमें सोना निकल जाए। जब वो खोदते 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 काफी देर हो गई, थक गया, बेहोश हो गया, तो रब ने फरमाया, फरीदो इसके पास 1 किलो सोना जाके डाल दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह देख के आजमाता, अल्लाह के देख के आजमाता। जब सोना डाल दिया उसके पास, पूछा, जब वो अपने आप कुछ बेदार हुआ, देखा कि सोना पड़ा हुआ है तो लेके खुश हुआ, खुश हुआ के डाला जनाब, उसको थैली में डाला, जैसे भी डाला उसको डाल करके लेके बादशाह के दरबार पहुंच गया। तेरे बादशाह 1 किलो सोना दे आया। तो बादशाह ने, तू कहां से लेके आया सोना किलो?
تو جیسے مجھے اللہ نے دے دیا میں لے آیا ہوں. پھر بادشاہ نے کہا یار یہ عجیب آدمی میرے سر پڑ گیا ہے. کہا ایسا کرو کہ 1 کلو ہمیں جواہرات بھی چاہیے, ہیرے اور جواہرات بھی چاہیے. اگر آپ کو لا کے دے سکتے ہو تو آپ کا رشتہ مکمل, مگر آپ کو جو ہے جانا پڑے گا یہاں سے. یا اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرنے لگا. رات ہماری جھوپڑی میں بات کرتا تھا. صبح اٹھا, لی بالٹی کو لے کر کے سمندر کے کنارے پہنچا. وہ سمندر سے ہیرے جواہرات نکالنے اس کے پاس کی بات نہیں تھی. پانی کو نکالنا شروع کیا. نکالتا رہا 1 بالٹی 2 بالٹی 10 بالٹی 100 بالٹی سے بالٹی نکالی. نکالنے کے بعد جب اس نے بے بس ہو گیا سمندر کو کون خالی کر سکتا ہے؟ اگر دنیا کی حکومتیں لگی ہیں تو اس کو خالی نہیں کر سکتی. تو اس کے پاس کی کہاں بات تھی, بے ہوش ہو گیا. رب نے فرمایا مچھلیوں یہ عقیدت میں آیا ہے, محبت میں آیا ہے, تم اس کے پاس ہیرو جواہر ڈال دو. سبحان. جب اس کی ہوش آئے تو جب اس نے دیکھا کہ میرے پاس ہیرو جواہر پڑے ہوئے ڈالے کھائے کے طرف لے کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. ارے میں لے آیا ہوں. بادشاہ نے سوچا یہ عجیب معاملہ ہے, سونا بھی کلو لے آیا, جواہرات اور ہیرے بھی لے آیا, جو ہمارے پاس کی بات نہیں, یہ کہاں سے لے کے آیا؟ تو وزیر نے کہا اگر جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک کیا تھا, پہلے سے جان دیا تھا کہ ہم رشتہ دیں گے. اب آپ نے کنڈیشن رکھی, اسے وہ شرطیں پوری کر دی ہے, اب تو آپ کو رشتہ دینا پڑے گا. بادشاہ نے کہا کہ معاملہ جھوٹا نہیں ہے, یہ میری شہزادی ہے, محلوں میں رہنے والی ہے, یہ بڑے بڑے اونچے محل میں رہنے والی ہے, تو کلو میٹر اس کے پاس اسکوٹی لگی آتی ہے, اور یہ جھونپڑی میں روڈ پہ رہنے والا آدمی اس کے ساتھ بھلا میری بیٹی کا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اب تمہیں ہماری طرف سے جواب ہے, ہم رشتہ نہیں دیں. کیا واپس یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے. سونا مانگا وہ بھی دیا, ہیرے جواہرات مانگے وہ بھی دیے, اب جو ہے یہ مطلب ہے کہ مجھے رشتہ نہیں دیا, انکار کر دیا. 2 یا 3 دن گزرے, بادشاہ کے محل سے آواز آئی کہ اس بیٹی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. دنیا ساری لوگوں کی بادشاہ کے محل کی طرف جا رہی ہے. یہ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, جنازے کا اعلان ہو گیا, لوگ سارے چلے گئے, یہ فقیر بھی گیا. جب نماز جنازہ میں شریک ہوئے, نماز ہوئی, اس کے بعد کو دفنا دیا گیا. لیکن دیکھو اللہ جو کرتا ہے وہ اس کا کوئی نہیں جانتا, جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اب اس کا جنازہ ہو گیا, رات اس کی آدھی رات ہوتی ہے, فقیر اپنی جھوپڑی سے اٹھتا ہے, اس کی قبر کی طرف جاتا ہے, جا کے قبر اس کی کھودتا ہے, قبر اس کی کھودتا ہے. جب اس نے قبر اس کی کھودی, قبر کھود کے اس کو لاش کو اٹھاتا ہے, کہتا ہے اللہ زندگی نہیں ملی, کم سے کم آؤ. ابھی سنتے نہیں پڑے گی, ابھی ہم سب نے پڑھی سنتے, آؤ بیٹھو آپ سے دعا کریں گے, سنتے پڑے سب پڑھیں گے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت رات کو اٹھا کر کے وہاں سے لاش کو لے کر قبر سے بند کر کے اوپر سے پورے تختے لگا کر کے بند کر کے پوری قبر ہوتی ہے اس کو لے کے آ گیا اپنی جھوپڑی میں. آج کرنے لگا مولا اس کے لیے میں نے تیری عبادت میں دعا کی تھی, لیکن رشتہ نہیں ہو سکا, کیونکہ دنیا میں اوپر نیچے کی باتوں کو بہت دھیان میں رکھا جاتا ہے. تو بہتر جانتا ہے یا اللہ, میں اس کو لے آیا ہوں اپنی جھوپڑی میں. آواز آئی ابھی یہ زندہ ہے, اس کے پاؤں کی مالش کرو, یہ اس کی بیٹھ جائے گی. سبحان اللہ. یا مالش شروع کی, اس کے بیٹھ گئی. جب وہ اس کے بیٹھی تو اس نے دیکھا یار کیا ایک بادشاہ زادی, ایک شہنشاہ زادی, محلوں میں رہنے والی, ایک جھوپڑی میں. وہ دیکھا میرے جس میں کفن نہیں لگتا ہے, کہ میں کون ہوں, کہاں آدمی ہوں, تم کون ہو؟ اس اللہ کے بندے نے کہا میں ایک فقیر آدمی ہوں. سبحان اللہ. دیکھا میرے جسم میں کفن کیوں ہے؟ کہ تم دنیا میں جو ہے دنیا میں نہیں رہی, تیری ڈیتھ ہو گئی تھی, موت ہو گئی تھی, تیرا جنازہ بھی ہو گیا, تیرے محل سے جنازہ اٹھ گیا, تو قبرستان میں چلی گئی تھی, وہاں سے میں تمہیں نکال کے لایا ہوں. اللہ نے تجھے زندہ میرے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. کب میری خاطر زندہ کیا ہے. تو اس نے سوچا جب میں مر گئی ہوں, جب مجھے کفن ڈال دیا گیا, مجھے قبر پہ رکھ دیا گیا, اب قبر سے نکال کے لانے والا یہ فقیر, اور اس کی وجہ سے زندہ کرنے والا مجھے اللہ, تو اب میں بھی یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ زندگی میں آپ نے اسی جھوپڑی میں رکھوں گی. سبحان اللہ. اس نے کہا اگر آپ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے تو میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں, اور میں بادشاہ کے محل سے تو نکل کے قبر میں چلی گئی ہوں, اللہ نے مجھے تیرے کام کے لیے زندہ کیا ہے, تو میں آپ کے ساتھ اسی جھوپڑی میں رکھوں گی. اللہ کیسے فیصلے کرتا ہے. میرا نکاح ہو گیا, دونوں وہاں رہنے لگے, اللہ اللہ کرنے لگے. 1 سال گزرا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس شہزادی کو بچہ دیا. ادھر یہ معاملہ یہ ہو رہا ہے, ادھر دیکھو بادشاہ کا دل جو ہے دنیا سے اٹھ گیا, ایک بچی کی اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب دنیا میں کس کے مجداد کو جو ہے کماؤں, کیا اس لیے بیٹھا کرو, کس لیے محل بناؤ, یہ جو یہی رہ کے چلے جائیں گے.
دیا. وہ ذہن بدلنے کے بعد اس نے مدرسوں اور مسجدوں کو بنانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. ایک اس نے اپنے مدرسے مخصوص مدرسہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ پوری تعلیم کا بندوبست، علماء کے جو ہے وہ مدرسین کا خرچہ وہ بھی خود کرتا تھا، بچوں کا پورا خرچہ وہ کرتا تھا. اور سال میں 4 جو ہے مشن ہے وہ 4 چکر جو ہے مدرسے میں خود لگاتا تھا. باقی کے وزیر لگائے ہوئے جو سارے کام کرتے تھے. تو اب ادھر سے معاملہ نہیں چل رہا تھا. ادھر وہ اس فقیر کا بچہ 6 سال کا جب ہوا تو فقیر نے وہ بچے کو اٹھایا اور مدرسے میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. ایسے جب مدرسے میں پہنچا دیا وہ بھی آگے داخلہ ہو گیا بچے کا، بچہ پڑھ رہا ہے. بادشاہ نے جب اپنے حساب سے جو چکر لگایا مدرسے کا دورہ کیا، جب مدرسے میں پہنچا بادشاہ بچوں کو دیکھ رہا تھا. دیکھتے دیکھتے جب اس بچے پہ نظر پڑی تو بادشاہ کی نظر وہاں ٹک گئی. بادشاہ اس کو بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے. مولوی صاحب نے پوچھا اگر آپ بچے کو بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا اصل میں اس بچے کی شکل میری بیٹی پر ہے. سبحان اللہ. اس بچے کی شکل میری بچی پر ہے، سیم میری بچی کی طرح ہے. اس کو اٹھایا، بھائی بتا تیرا باپ کہاں رہتا ہے؟ فلاں جگہ رہتا ہے. تیری ماں کہاں ہے؟ فلاں جگہ رہتی ہے. ایسا کرنا میں کل پھر مدرسے میں آؤں گا، کل میں نے پھر یہاں آنا ہے، تو اپنے ماں باپ کو لے کے آ جانا. تو جا کر اپنے ماں باپ کو لے کے آنا. بادشاہ نے جا کے اپنی ملکہ سے کہا آج جب میں نے مدرسے کا دورہ کیا، جب میں مدرسے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس مدرسے کے بچوں میں ایک بچہ ہے جو سیم ہماری جو ہے بچی کی شکل کے پرسپال ہوا. تو ماں کا بھی دل ماں ہوتی ہے. اب اس کی ایک ہی بچی ہو ختم ہو جائے، ایسی بات ہے، ماں کا دل ماں ہوتا ہے. جب ایک ہی بچی تھی اس کی تو اس نے کیا کیا کہ جناب میں ضرور گا اس بچے کو دیکھوں گی. جب وہ بادشاہ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ملکہ بھی چلی ساتھ میں، جب مدرسے میں پہنچے اس بچے کو دیکھا تو واقعہ ہی جو ہے اس کی بچی کی شکل ہے. تو ملکہ نے یہ کہا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کے ماں اور باپ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو وہاں سے لے کر کے شفٹ کرتے ہیں اپنے محل میں. جب ہمارے محل میں دونوں رہیں گے تو یہ بچہ بھی وہاں آیا جایا کرے گا، ہم اس بچے کو دیکھ کر کے تسلی کر دیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ کل جو ہے آپ جو گھر وہ جا کر کے اپنے ماں اور باپ سے کہنا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے. اب وہ فقیر سمجھ گیا کہ ہمارا لاز کوٹ ہونے والا ہے، اب ہمیں جو ہم پکڑے جائیں گے. لیکن اس کے دل میں ڈر نہیں تھا. ڈر اس لیے نہیں تھا کہ اس کو پتا تھا کہ بادشاہ کی بچی کا انتقال ہو چکا ہے. بادشاہ اپنی طرف سے جو ہے اپنی بچی کو وہ بالکل بھول چکا ہے. اب وہ بالکل اس کو 6 سال ہو گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ آپ جب ہماری بچی ہے وہ جب میری بیوی ہم اس کے سامنے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پہچان ہو جائے گی، لیکن مجھے سزا نہیں ملے گی بلکہ اس کا ہمیں بہتر سزا ملے گا. دوسرے دن جو ہے وہ بادشاہ جو ہے کہ حکم پر وہ بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے، وہ فقیر وہ شہزادی دونوں بادشاہ کے یہاں پہنچتے ہیں. جب نظر پڑتی اپنی بیٹی پر تعجب سے کہتے ہیں تو کہاں آ گئی ہے؟ اس بیٹی نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے تو مر گئی تھی لیکن اللہ نے مجھے اس فقیر کے لیے زندہ کیا تھا اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے لیے زندہ ہوئی ہوں تو میں اسی کے ساتھ رہوں گی. لہذا ماں باپ کی ملاقات آپس میں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو کرتا وہ بہتر کرتا ہے. ایسے آج ہمارے پاس پیسہ ہے، آج ہمارے پاس دولت ہے، آج ہمارے پاس مال ہے، لیکن ہم خرچ اس طریقے سے اپنے کرنا چاہیے وہ نہیں اپنے انداز سے کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں شادی بیاہ ہوتی ہے، ڈھول چماکی ہم بجاتے ہیں، اسلام کی گھڑیاں ہم بناتے ہیں. وہ جناب والا جو ڈانس کرنا ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے وہ کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہمیں مولوی کو کیا کہے گا، ہمیں فلانا حافظ کیا کر دے گا، ہمیں فلانا امام خطیب کیا کر دے گا. کوئی مولوی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی خطیب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بار یاد رکھ لینا جب قبر میں جاؤ گے وہاں اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا مشکل ہو جائے گا. وہاں تمہیں کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھ لینا اگر تم مال کما کر کے حرام کے راستے پر خرچ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں تو تجھے اسی بارے میں پوچھو گی. اگر تم اپنا مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، بے دینی کے راستے پر، بے حیائی کے راستے پر، بے دینوں کے معاملے پر جو خرچ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دیا ہوگا. اللہ جب پکڑے گا ان ربی کا شدید، تیرے رب کی پکڑ ایسی سخت پکڑ ہے کہ کوئی چھوڑنے والا تجھے نظر نہیں آئے گا. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، سید عبدالعزیز صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ آج الحمدللہ کہ آپ کی جامع مسجد جو مجھے بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، نوجوان نظر آ رہے ہیں. نوجوانوں میری آپ سے بہت بڑی مدبانہ عرض ہے کہ آج سب سے بڑی پریشانی ہمارے مسلمانوں کے لیے اور مسلمان بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچے ہمارے نشے میں جاتے ہیں، نشے کے میں استعمال اس میں ہو رہے ہیں، نشے کو استعمال کر رہے ہیں، نشے کی طرف جا رہے ہیں. جو مسلمانوں کے حالات